Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about Kargil War 1999, which is one of the most important event in the era of नवाज शरीफ. लास्ट लेक्चर में हमने नवाज शरीफ का सेकंड टाइम पीरियड पढ़ा, जिसमें हमने इनके दौर हुकूमत में होने वाले इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में पढ़ा और उन इम्पोर्टेंट इवेंट्स में से एक इवेंट जो था वो कारगिल वॉर का भी था, जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनके तमाम जो हिस्ट्री है, जो असल हकीकत है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक. हुआ क्या था कि कारगिल वॉर जो थी ये 1971 की पाक इंडिया की जो जंग हुई थी, इनका एक वाकया ये भी था कि जब इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल को, दिस इज द जो रेड लाइन आपको इस मैप में शो हो रही है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है. सो इंडिया ने क्या किया कि इस लाइन ऑफ कंट्रोल को की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने क्या किया था कि पाकिस्तानी साइड पर जो कारगिल थी उनके कुछ हिस्से पर इंडिया ने कब्जा कर लिया था. सो उस वक्त से इसको वापस लेने के लिए प्लेन जो थे वो पाकिस्तानी मिलिट्री कर रही थी और इन्हीं में से एक मंसूबा ये भी था कि जब सर्दियों में क्या होता है कि कारगिल की जो टेम्परेचर होती है वो -20 डिग्री तक चली जाती है, ठीक है. सो प्लानिंग ये की गई थी कि जब सर्दियों में भारतीय फौज जब अपने पोस्टें खाली करके नीचे चले जाएंगे तो इन पोस्टों पर हमला किया जाएगा और इसको कब्जा कर लिया जाएगा, ठीक है. यहाँ पर एक ज़मीनी सड़क थी जो कि जिसको कहा जाता है दराज. सो इस दराज के रास्ते क्या होता था कि भारतीय जो फौज थी इनको सप्लाई फराहम की जाती थी, ठीक है. सो इस पर कब्जा करके प्लानिंग ये थी कि अगर कारगिल पर कब्जा किया जाए तो यहाँ से जो ज़मीनी रास्ता है जहाँ से इंडियन फोर्सेस को सप्लाई फराहम होती है तो इसको काटा जा सकता है. तो इसी रास्ते से फिर क्या हो सकता है कि सियाचिन पर भी हमला करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने 1984 में सियाचिन पर भी कब्जा कर लिया था और वो भी वापस लेना इस प्लेन का हिस्सा था. सो ये प्लेन जो था कारगिल का, ये ज़िया उल हक के दौर में भी सामने आया, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ. इसके अलावा कहते हैं कि बेनज़ीर को भी ये प्लेन पेश किया गया, लेकिन उस वक्त भी इस प्लेन को कैंसिल किया गया. सो अकॉर्डिंगली क्या होता है कि अराउंड 1996 में जो चीफ जनरल होते हैं वो जहांगीर करामत होते हैं. तो जहांगीर करामत के पास वंस अगेन आईएसआई का जर्नल कारगिल प्लेन लेके जाता है और जहांगीर करामत ये मंसूबा मुतालिका जो शोबे हैं उनको भेज देते हैं ताकि देखा जा सके कि ये प्लेन कितना मुमकिन हद तक कामयाब हो सकता है. तो पहले ये मंसूबा प्लानिंग डायरेक्टरेट के पास लेके जाते हैं. इसके बाद रिव्यू के लिए डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के पास लेके जाते हैं और आखिर में कम्प्रिहेंसिव स्टडी के लिए आईएसआई के एनालिसिस विंग में भेज दिया जाता है. और इस स्टडी में इनके अलावा एयर फोर्सेस, नेवी, एसएसजी और आर्मी के अफसरान भी शामिल होते हैं. सो इस प्लेन पर तमाम जो अफसरान होते हैं इनकी रिव्यू के बाद इस प्लेन को कैंसिल किया जाता है और कहा जाता है कि ये प्लेन तो टेक्निकली बहुत अच्छा है, ठीक है, इसके ज़रिए हम कारगिल को तो कब्ज़ा कर सकेंगे, मगर स्ट्रेटेजिकली ये एक नाकाम प्लेन है, यानी इस पर कब्ज़ा बरकरार रखना मुमकिन नहीं होगा, ठीक है. सो इंटरेस्टिंगली नेक्स्ट क्या होता है कि आईएसआई के ये रिपोर्ट जीएचक्यू में जमा की जाती है. आईएसआई के वो अफसर जो उस प्लेन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो क्या करते हैं, वो इसका बुरा मना लेते हैं कि इनके प्लेन को मुस्तरद किया गया है. उन्होंने क्या किया कि असेसमेंट टीम की एक मेंबर को ऑफिस में बुलाते हैं और गुस्से से इनको कहते हैं कि यू पीपल कम फ्रॉम अब्रोड आफ्टर स्टडिंग एंड यू थिंक यू कैन टीच मी स्ट्रेटेजी.
مطلب یہ ہے کہ وہ جو جرنیل تھے محمد عزیز خان، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک ممبر کو بلاتے ہیں اور ان کو غصے سے ڈانٹتے ہیں کہ تم لوگ جو باہر سے پڑھ کر آئے ہیں اب مجھے سمجھائیں گے کہ اسٹریٹجی کیا ہوتی ہیں۔ پھر نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ اس پلین کی مسترد ہونے کے بعد اگلے سال اکتوبر 1998 میں جنرل جہانگیر کرامت ریزائن دیتے ہیں، مینس کہ جو پرائم منسٹر نواز شریف تھے وہ ان سے استعفیٰ لیتے ہیں اور جنرل پرویز مشرف کو ایز اے آرمی چیف اپوائنٹ کرتے ہیں۔ ایف سی این اے کے کمانڈر جنرل جاوید حسن نے آلریڈی ایل او سی کو کراس کرنے کی پلاننگ تیار کر دی تھی جب پرویز مشرف اپوائنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگین یہ پلان سامنے لے کر آتے ہیں اور دوبارہ سے کیا ہوتی ہے کہ ایز آئی ٹولڈ یو کہ جنرل جاوید حسن نے آلریڈی پلاننگ دوبارہ کر لی تھی۔ ان کے علاوہ 3 ادر جرنیلز ہوتے ہیں جو کہ محمد عزیز خان، جنرل محمود خان اینڈ پرویز مشرف جو تھے اس پلان کو دوبارہ سے تیار کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ کارگل پر جو حملہ کرنے کی جو پلاننگ تھی وہ صرف اور صرف ان 4 جرنیلوں نے مل کر بنائی ہوئی تھی، ان سے باقی جو ملٹری تھی وہ لا علم رہی۔ اس کے علاوہ سیاستدان بھی اس حملے سے یا اس حرکت سے لا علم تھے۔ مڈ 1998 میں چاروں جو جرنیلوں کا گروپ تھا وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں لائن آف کنٹرول کو کراس کرنے کا مہم، ٹھیک ہے، اور اس کو نام دے دیتے ہیں کوہ پیما، ٹھیک ہے، تھرو این ایل آئی جس کو کہا جاتا ہے ناردرن لائٹ انفینٹری۔ یاد رہے کہ دراصل کارگل کی جو ساری وار تھی یہ اسی این ایل آئی کے جوانوں نے لڑی تھی۔ یہ فورس جو تھی یہ اس وقت پاکستان کی ریگولر آرمی کا حصہ نہیں تھی بلکہ یہ ایک پیرا ملٹری فورسز کا درجہ رکھتی تھی۔ تو یوں این ایل آئی نے اپنے کمانڈر جنرل جاوید حسن کے اجازت پر یہ آپریشن کوہ پیما شروع کر دی، جبکہ دوسری طرف لائن آف کنٹرول کے پاکستانی فوج نے مورچے لگانا شروع کر دی۔ لیکن یاد رہے کہ پرویز مشرف کا کارگل وار کے حوالے سے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں کچھ الگ بتاتے ہیں کہ دراصل انہوں نے اور باقی جو 3 جرنیل تھے انہوں نے یہ منصوبہ نہیں بنایا تھا، بلکہ اصل میں بات یہ تھی کہ ان دنوں جو انڈین ملٹری تھی وہ کچھ کارگل اور سیاچن پر کچھ غیر معمولی نقل و حرکت کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے جو انڈین ڈیفنس منسٹر تھے جارج فرنینڈس، ان کا سیاچن اور کارگل کا بار بار چکر لگانا اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ کسی بڑے آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ مور اوور جنرل پرویز مشرف نے اپنے کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ کارگل اور دراز کے درمیانی جو ہماری ڈیفینسو پوزیشنز ہے اس میں بہت بڑے بڑے گیپس تھے، تو ان گیپس کو فل کرنے کے لیے یہ پلان پیش کیا گیا تھا جس پر انہوں نے اپنی اپروول دی تھی۔ بٹ جنرل پرویز مشرف کے اس دعوے کو آئی ایس آئی کے ڈی جی انالیسس لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز ان کو ڈینائی کرتے ہیں کہ ان کو ایک میٹنگ میں ڈی جی ایم او ضیاء توقیر نے خود بتایا تھا کہ انہوں نے ایسا صرف اور صرف دشمنوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جنرل پرویز مشرف نے اس کتاب میں یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے ایل او سی میں مورچے نہیں بنائے ہوئے تھے بلکہ یہ مورچے مجاہدین نے بنائے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر یہ بھی کلیئر کرنا ضروری ہے کہ لائن آف کنٹرول کیا چیز ہے۔ تو لائن آف کنٹرول ایک ایسا لائن ہے کشمیر کے بیچ میں جو کہ کھینچا گیا تھا 1947 to 48 کے درمیانی عرصے میں جب پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں کشمیر کے ایشو پر لڑائی ہوئی تھی۔ تو اس ٹائم یہ لائن کھینچی گئی تھی، یہ ایک عارضی جنگ بندی لائن تھی، یہ ایک لیگل انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے۔ کلیئر؟ اس لائن کے ایک طرف انڈین ملٹری ہوتی ہے جبکہ دوسرے سائڈ پر پاکستانی ملٹری تعینات ہیں۔
اب اگر ان کیس کوئی کسی ملک کی ملٹری اس لائن کو کراس کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جنگ کی طرف اشارہ ہے، اور اگر ان کیس اس ملک کی ملٹری کو یہ لائن کراس بھی کرنا ہوگا تو سب سے پہلے وہ ملک کے گورنمنٹ سے ان کو اپروول لینا ہوگا، تب وہ اس لائن آف کنٹرول کو کراس کریں گے۔ بٹ فار دی آپریشن آف کوہ پیما کیا ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کو انفارم ہی نہیں کیا جاتا، اور الٹا جنرل پرویز مشرف اپنے انٹرویوز میں یہ کلیریفائی کرتے ہیں کہ جو ملٹری انفارمیشن ہوتی ہے وہ صرف اور صرف نیڈ ٹو نو بیسس تک ہوتی ہیں، مینز دیٹ کہ جتنا ضروری ہوتا ہے اتنا بتایا جاتا ہے۔ نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ 17 مئی 1999 کو فارمیشن کمانڈرز کی ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میٹنگ کو تمام جو ہائی لیول ملٹری آفیشلز ہوتے ہیں وہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میٹنگ میں جنرل پرویز مشرف سمیت باقی جو 3 جرنیلوں کی گروپ تھی وہ بھی اس میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ اس میٹنگ میں ان جرنیلوں کی ٹیم سے پوچھا جاتا ہے اباؤٹ دی وار آف کارگل، کیونکہ کارگل وار کے بارے میں ان کو کچھ نہ کچھ نقل و حرکت کی معلومات ہو چکی تھی۔ اب جو جنرل پرویز مشرف تھے اور جو 3 جرنیل تھے وہ مزید اس پلین کو، کوہ پیما کی جو پلین تھی اس کو چھپا نہیں سکتے تھے۔ اس حوالے سے اس میٹنگ میں ان جرنیلوں نے کچھ بریفنگ دی کوہ پیما کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا، لیفٹیننٹ جنرل محمود نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کوہ پیما کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا، تو مقصد یہ تھا کہ کشمیر کے ایشو پر گلوبل اٹینشن کو لانا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو LAC کے پار جو پاکستانی پوزیشنز تھی ان کی نشاندہی کروائی، وائل جو FCNA کے جرنیل تھے جاوید حسن، انہوں نے آفیسرز کو مزید اس آپریشن کے گولز کے بارے میں بتایا۔ وائل جو جنرل پرویز مشرف تھے انہوں نے کہا کہ ہماری جو اب پوزیشن ہے LOC پر وہ ناقابل تسخیر ہے، اور تقدیر جو ہے وہ ہمیشہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے، اور آج تقدیر ہمارے ساتھ ہے۔ نیکسٹ جو اس کے بعد میٹنگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اب جو ملٹری لیڈرز تھے، جرنیل تھے، ان کو انفارم کروانا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کو اباؤٹ دی آپریشن آف کوہ پیما، ٹھیک ہے، کیونکہ اب ان ملٹری لیڈرشپ اور جرنیل کو ایک فارمل اپروول کی ضرورت تھی پرائم منسٹر سے۔ in order to inform the Prime Minister نواز شریف، ہوا کیا کہ 17 مئی 1999 کو ISI کے آفس اجڑی کیمپ میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں پرائم منسٹر اور ان کے کیبنٹ کو ایک اہم بریفنگ کوہ پیما آپریشن کے حوالے سے دیا گیا، جس میں 4 جرنیل بھی موجود تھے۔ ملٹری لیڈرشپ نے پرائم منسٹر کو ان تمام پوسٹوں کے بارے میں بتایا جو وہ کیپچرڈ کر چکے تھے، اور مقبوضہ کشمیر کی وہ سڑک جس پر بھارتی فوج کو سپلائی مہیا ہوتی تھی وہ ان سے اب صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، تو یہ ساری باتیں ان کو بتا دی گئی۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اب ہم کامیابی کے بہت قریب ہیں۔ Now it was unclear that Prime Minister understood this argument or not. But جس بات سے پرائم منسٹر متاثر ہوئے، جس سے بہت زیادہ خوش ہوئے، وہ اس میٹنگ میں شریک ایک جرنیل تھے جس کا نیم تھا شاہد عزیز۔ انہوں نے کچھ ایسے الفاظ ان کو بولے that your name will be written in golden words and you will be remembered the victor of Kashmir۔ اس بات پر پرائم منسٹر اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کو بلا اختیار بولتے ہیں ٹیل می وین ول یو ریز پاکستانی فلیگ ان سری نگر۔ اس کے علاوہ جنرل پرویز مشرف نے پرائم منسٹر کو اس بات سے بھی کنونس کیا کہ اب پیچھے ہٹنا ناممکن ہے، اور میں اپنے جو ملٹری ایکسپیرینس ہے اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم اس آپریشن میں، اس وار میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور یوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ میٹنگ ختم ہو جاتی ہے۔
جب میٹنگ ختم ہو جاتی ہے تو اس میٹنگ میں شریک ایک شخص تھا جن کی رائے پرائم منسٹر کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی اور ان کا نیم تھا افتخار علی خان۔ انہوں نے پرائم منسٹر کو بتایا، سر آپ جانتے ہیں ہماری فوج لائن آف کنٹرول پار کر چکی ہے اور کیا اس بات کی اجازت آپ سے لی گئی ہے؟ نواز شریف نے حیرت سے پوچھا، کیا لائن آف کنٹرول کراس ہو چکی ہے؟ جنرل افتخار نے پھر پوچھا، سر کیا آپ جانتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کراس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو کھلی جنگ ہے۔ اگلے دن کیا ہوا کہ پھر سے میٹنگ بلائی جاتی ہے اور اس میٹنگ میں فارن منسٹر سرتاج عزیز اینڈ مجید ملک ہوتے ہیں جو کہ کارگل آپریشن کی شدید مخالفت کرتے ہیں، جس پر جو پرائم منسٹر تھے وہ پرویز مشرف کو فون کرتے ہیں اور ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بلواتے ہیں۔ یہ اب ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہو رہا تھا جو کہ ایک بند کمرے میں صرف 3 افراد پر مشتمل وہ میٹنگ تھا، ٹھیک ہے، جس میں ایک فارن منسٹر تھے، دوسرا نواز شریف تھے اور تیسرا پرویز مشرف تھے، ٹھیک ہے۔ اس میٹنگ میں نواز شریف نے پرویز مشرف سے پوچھا کہ کیا آپ لائن آف کنٹرول کراس کر چکے ہیں؟ انہوں نے کہا، یس سر۔ اس کے جواب میں انہوں نے پوچھا کہ کس کی اجازت سے آپ نے یہ لائن آف کنٹرول کراس کی ہے؟ تو اس کے جواب میں پرویز مشرف نے کہا کہ میں نے یہ اپنی رسپانسبلٹی پر یہ سٹیپ اٹھایا ہے، ہاں اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کو آرڈر دیتے ہیں۔ اب یہ ایسا وقت تھا کہ نواز شریف ان فیصلہ لے سکتے تھے، ان کو پیچھے ہٹنے کو کہہ سکتے تھے، بٹ انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ نواز شریف being usualizing himself the liberator of the کشمیر، انہوں نے کہا کہ آرمی جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہے، so from today onwards we will support army۔ اس کے بعد انڈین پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی وزیر اعظم نواز شریف کو کال کرتے ہیں، جس میں وہ بہت زیادہ غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ آفٹر دی کارگل آپریشن اب سچویشن کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ لائن آف کنٹرول پر انڈیا آرمی کو بہت زیادہ مسلی جا رہی تھی۔ جو انالائڈ ٹروپس تھے وہ انڈین آرمی کو کارگل کی جو چوٹیاں تھیں ان سے ریپلس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے انیشیلی پاکستانی آرمی جو تھی انہوں نے کامیابی حاصل کر لی تھی، پاکستانی فورسز نے تمام جو انٹری پوائنٹس تھے اور جو پوسٹیں تھی کارگل کی اس پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور وار جو تھی وہ دراز سیکٹر تک پھیل چکی تھی۔ اس کے جواب میں ان آرڈر ٹو کاؤنٹر دس تھریٹ جو انڈین فورسز ہوتے ہیں وہ گن شپ ہیلی کاپٹر میدان میں لاتے ہیں اور اسی گن شپ ہیلی کاپٹر سے وہ پاکستانی فورسز کا مقابلہ کرتے ہیں، بٹ آن دی ادر ہینڈ جو اٹیکرز ہوتے ہیں وہ جو گن شپ ہیلی کاپٹرز تھیں ان کو نشانہ بناتے ہیں اور ان کو نیچے مار گراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے سچویشن میں بھی جب انڈین آرمی فیل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد انڈیا brought its ایئر فورس in the war اور تقریباً 100 کلسٹر بم پاکستانی فورس پر گرائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لیزر گائیڈڈ گنز سے ان پر اوپن فائر کی جاتی ہیں، کیونکہ اب جو معاملہ تھا وہ انڈیا کی عزت پر آ چکا تھا، وہ ہر حال میں جو کارگل تھا اس کو دوبارہ سے ریکیپچر کرنا چاہتے تھے۔ In order to this, Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ordered the entire army to prepare for the war. While on the other hand, جو جنرل پرویز مشرف اور ان کے ساتھی تھے وہ ایسا سچویشن بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ Initially the Indian forces failed to recapture these posts، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انڈیا اپنی پلین کو چینج کرواتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، اب ان کا جو نشانہ تھا وہ پاکستانی سپلائی لائنز تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے سپلائی لائنز کو ٹارگٹ بنانا شروع کر دیا، اور چونکہ پاکستانی جو سپلائی لائن تھی وہ بہت زیادہ ہائٹ اور بہت زیادہ ایکسٹریم کولڈ ویدر کی وجہ سے آلریڈی ویک تھی،
سو اس اٹیک کی وجہ سے پاکستانی آرمی مزید کمزور ہو جاتی ہے اور جو NLI ہوتے ہیں وہ کئی ہفتوں تک بھوکے رہ پاتے ہیں. بٹ اس کے باوجود پاکستانی فورسز بہت زیادہ بہادری کے ساتھ لڑے. ٹھیک ہے. Now اب سچویشن کیا تھا؟ نواز شریف ریئلائز that there was no hope for the success. جو ان کو خواب دکھایا گیا تھا، جو ان کو سنہری باغ دکھائے گئے تھے that he will be the vector of the کشمیر، تو ایسا کچھ سین نظر نہیں آ رہا تھا. دوسری طرف پاکستانی جو کلوز فرینڈ تھے چائنا، وہ بھی ایسی سچویشن میں پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے. اس کے علاوہ جو US تھے، انہوں نے تو آلریڈی پاکستان سے منہ موڑ دیا تھا اور اس سچویشن بھی وہ پاکستان کی کوئی مدد نہیں کر پاتے، کیونکہ اب جو انٹرنیشنل کمیونٹی تھی وہ کارگل وار نہیں چاہتی تھی، وہ سیز فائر چاہتے تھے. سو فائنلی کیا ہوتا ہے کہ 12 جولائی 1999 کو نواز شریف قوم سے خطاب کرتے ہوئے آفیشلی ڈکلیئر کرتے ہیں the withdrawal of the troops. بٹ جیسے ہی پاکستانی آرمی کارگل کی پوسٹوں کو خالی کرنا شروع کرتے ہیں تو پیچھے سے انڈین آرمی ان پر اٹیک کرتے ہیں. بٹ اس کے باوجود کیا ہوا کہ وہ جوان بہادری کے ساتھ لڑے. اس موقع پر بہت زیادہ جانوں کا نقصان ہوا، بٹ اس کے باوجود وہ ڈٹ کر لڑیں. So this was all about the Kargil war. Hope you guys will understand this. Stay tuned, keep watching, and if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.